अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकीज़ा अपने नाम की तरह मासूम, भोली भाली और ज़हीन लड़की थी। उसकी आंखों में बला की चमक थी जो इस बात का इजहार थी कि वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है। उसके लबों पर एक ऐसी दिलावेज मुस्कुराहट सजी रहती जो इस बात का एहसास दिलाती थी कि पाकीज़ा अपने हाल से मुतमईन है और ये कि उसे अपनी ज़िंदगी में किसी कमी की, किसी से कोई शिकायत नहीं। जबकि पाकीज़ा के वालिद महमूद साहब वैसे तो बहुत तालीम याफ्ता और सुलझे हुए इंसान थे, मगर उनके अंदर एक रिवायत पसंद इंसान आज भी मौजूद था। कुछ अल्लाह ने उन्हें ऊपर तले 5 बेटियों से नवाजा। बेटा कोई था नहीं, इसलिए वो लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए। बेटियों को शुरू से ही शरई पर्दे पे लगा दिया। महमूद साहिब की इसी रवायत पसंदी ने बहुत हद तक उन्हें बहुत सख्त मिजाज इंसान बना दिया था। बाज़ औक़ात वो ऐसे सख्त फैसले कर जाते जिन्हें देखकर दूसरों को अफसोस होता। पाकीज़ा और अपनी बाकी चारों बेटियों के मामले में भी उसके वालिद बहुत सख्त पसंद थे। उन्हें तो घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त न थी, ना कोई उनके घर ज़्यादा आ जा सकता था। पाकीज़ा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मगर मैट्रिक के बाद उसे कॉलेज में दाखिले की इजाज़त ना मिली। उसने प्राइवेटली ही इंटर और बीए किया। नंबर इतने अच्छे लिए कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहती थी, मगर फिर अब्बू की सख्त मिजाजी आड़े आ गई और उसे दाखिले की इजाज़त ना मिली। पाकीज़ा ने इस पर भी अपने अब्बू से गिला शिकवा ना किया, क्योंकि उसे यह लगता था कि उसके अब्बू उसके लिए जो भी फैसला करते हैं वो बेहतरीन होता है। इस पर उसकी वाहिद और बेहतरीन सहेली फरीदा बहुत दिल मिलाई। अपने अब्बू से एहतजाज करो ताकि तुम यूनिवर्सिटी जा सको। ये क्या, तुम हर फैसले के सामने सर तस्लीम खम कर देती हो? भाई, आज तो औरत जहाज़ चला रही है, दुनिया की हुक्मरान है, और तुम हो मुझे ना बाहर जाना है और ना ही बाहर की दुनिया देखनी है। जितनी अब्बू ने इजाज़त दे दी उतनी मैंने तालीम हासिल कर ली, पाकीज़ा ने कहा, और बात आई गई होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पाकीज़ा के अब्बू महमूद साहब लड़कियों के मामले में इंतहाई सख्त गिर थे। उनका कहना था कि लड़कियों से ही ख़ानदानों की इज्जत बनती है। अगर ज़रा सी गलती या भूल चूक हो जाए, पूरे ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाती है। जबकि दूसरी तरफ पाकीज़ा की अम्मी जाहिदा बेगम अपने शोहर के मुकाबले में बड़े खुले जहन की थी। उन्हें खुद भी तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, इसीलिए 10वीं में बहुत अच्छे नंबर आने और कॉलेज में दाखिले की ख्वाहिश होने के बावजूद शोहर की तरह वालिद की सख्त मिजाजी के सामने हार गईं। उनकी शदीद ख्वाहिश थी वो तो ना पढ़ पाईं, मगर उनकी बेटियां यूनिवर्सिटी तक जाएं, आला तालीम हासिल करें। उन्होंने ही महमूद साहिब से ज़िद करके उन्हें इस बात पे आमादा किया था कि पाकीज़ा यूनिवर्सिटी से MBA करेगी, उसे इजाज़त दे दे, मेरी गारंटी होगी। महमूद साहिब ने पाकीज़ा के सामने कई शराइत रख दी, ढेरों नसीहतें की थी, साथ ही उसे ये धमकी भी दे दी कि अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी से कोई भी ऐसी वैसी बात मेरे कानों तक आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। पाकीज़ा जो बहुत खुश तो थी, साथ कुछ खौफज़दा भी थी कि इतने लड़कों और लड़कियों और मेल टीचर्स में वो खुद को कैसे बाएतमाद जाहिर करेगी। कई अंदेशे और खौफ उसे घेरे हुए थे। पहली बार वो इस तरह अकेली घर से बाहर इतनी वसी दुनिया में जा रही थी। खुद को बाएतमाद जाहिर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। जाते हुए उसकी अम्मी ने बहुत सी दुआएं और आयतल कुर्सी पढ़कर उसे दम किया था। माँ जानती थी कि उसकी बेटी बहुत हसीन और मासूम है, दुनिया भेड़ियों से भरी हुई है। ऐसे में अल्लाह ही उसकी बेटी और ख़ानदान की इज्जत को इन भेड़ियों की नज़र बद से बचा सकता है। यूनिवर्सिटी में ये उसका पहला दिन था। घर से चलते वक्त उसे जो हिदायत मिली थी वो सब की सब पाकीज़ा ने अपने पल्लू से बड़ी एहतियात से बांध ली। पाकीज़ा की वाहिद सहेली फरीदा ने उसे पहले ही समझा दिया था, यूनिवर्सिटी में ज़रा भी ये जाहिर मत करना कि तुम डरी हुई हो या पहली दफ़ा लड़कों के साथ पढ़ोगी। वो क्यों? पाकीज़ा ने हैरत से सवाल किया। अरे बुद्धू, अगर लड़कों को पता चल गया कि तुम यूनिवर्सिटी के माहौल से खौफज़दा हो या इतनी ही सीधी हो तो बी मुलानी या खाला खैरन का खिताब मिल जाएगा, फरीदा ने कहा। तो पाकीज़ा परेशानी के आलम में उसकी तरफ देखने लगी।
اچھا اب زیادہ ہونک مت بنو، سب دیکھ رہے ہیں، فریدہ نے کہا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ ابتدا میں تو پاکیزہ یونیورسٹی کے آزادانہ ماحول سے بہت گھبرائی، کیونکہ اس نے تو زندگی میں کبھی اپنے باپ یا بھائی کے علاوہ کسی مرد سے بات تک نہ کی تھی، جبکہ یہاں تو لڑکے لڑکیاں سر جوڑے بیٹھے ہوتے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کر بیہودہ مذاق کر رہے ہوتے۔ یہ دیکھ کر پاکیزہ کا جی چاہا کہ یونیورسٹی سے بھاگ جائے اور پھر کبھی یہاں قدم نہ رکھے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ وہ اپنی ماں کا خواب لے کر یہاں آئی ہے۔ اس نے یہاں آنے سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے خاندان والوں کو بتائے گی کہ لڑکیوں پر بھی اعتبار کیا جا سکتا ہے، خاندانوں کی عزت بنانا لڑکیوں کو خوب آتا ہے، وہ کسی صورت ہار نہیں مانے گی اور ڈگری لے کر دکھائے گی۔ اس احساس نے اس کے اندر ایک نئی ہمت اور جہد پیدا کر دی، جس کے بعد اس نے ہر مشکل کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ پاکیزہ نے اپنے آپ کو کچھ اس انداز سے سنبھالا کہ اس کے اندر کا خوف ختم ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی پڑھنے آئی تھی، اس لیے ہمہ وقت پڑھائی میں مصروف رہتی۔ اس نے دوسری لڑکیوں سے زیادہ دوستی بھی نہیں کی، البتہ ہر ایک سے ہیلو ہائے ضرور کر لیتی تھی۔ فریدہ جو کہ اس کی واحد اور بہترین سہیلی تھی، ہر قدم پہ اس کی ڈھارس بھی بندھاتی تھی۔ میرٹ لسٹ میں نام نہ آنے کے باعث داخلہ نہ لے سکی اور یونیورسٹی پڑھنے کا اس کا خواب ادھورا رہ گیا۔ البتہ کچھ دن تک وہ پاکیزہ کی ہمت بندھانے کے لیے بے وجہ اس کے ساتھ یونیورسٹی آتی رہی۔ پھر پاکیزہ کو یہ معیوب لگا تو اس نے خود ہی فریدہ کو منع کر دیا کہ آخر کب تک وہ بے ساکھیوں کے سہارے چلے گی۔ شروع میں تو اسے تنہائی کا احساس ہوا، مگر پھر اس نے اپنے مقصد پہ اپنی پوری توجہ مرکوز کر دی اور اپنے آپ کو پڑھائی میں مشغول کر لیا۔ وہ کچھ اتنی بھولی بھالی اور ہنسی تھی کہ ہر لڑکا بے وجہ اس کی طرف کھینچا چلاتا اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا، مگر اس نے بہت بااعتماد طریقے سے ہر ہاتھ کو جھٹک دیا۔ اس موقع پر کئی لڑکوں نے اسے کتابی کیڑے کا خطاب بھی دیا تو کچھ لڑکوں نے اسے ایجوکیشن وائرس کا نام دے ڈالا، مگر پاکیزہ نے اپنے کان ہی بند کر لیے، اس لیے وہ ان باتوں سے ذرا بھی ہرٹ نہیں ہوئی۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی۔ ایسے میں فضیلہ کے اپنی طرف بڑھے دوستی کے ہاتھ کو وہ جھٹک نہ سکی، اسے نظر انداز بھی نہ کر سکی۔ فضیلہ بہت ماڈرن تھی، شولڈر کٹ براؤن بال تو گلے میں جھولتا دوپٹہ، مگر پھر بھی یونیورسٹی کی باقی لڑکیوں کی نسبت وہ بہت ریزرو اور سوبر مزاج کی تھی۔ فضیلہ اسے بہت اچھی لگی تھی، نرم و ملائم شیریں لہجے میں بات کرنے والی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں پاکیزہ کی فضیلہ سے پکی دوستی ہو گئی، وہ دونوں اکثر ساتھ رہنے لگیں۔ انہی کی یونیورسٹی میں شاہ جہان نام کا ایک بہت ہینڈسم امیر زادہ بھی پڑھتا تھا، اس کی بھی فضیلہ کے ساتھ اچھی دوستی تھی، کبھی کبھار فضیلہ سے گزرتا سلام دعا کر لیا کرتا۔ مگر جب سے پاکیزہ کی فضیلہ کے ساتھ دوستی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہی تھی شاہ جہاں فضیلہ کے کچھ زیادہ ہی قریب آتا جا رہا تھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے سے چڑ ہونے لگی تھی، وہ چاہتی بھی تھی کہ فضیلہ کو سمجھائے، مگر الٹا فضیلہ اسے ڈانٹ دیتی۔ ارے یار، تم شاہ جہاں سے ایسے کیوں بھاگتی ہو؟ وہ انسان ہے، کوئی جن بھوت تو نہیں، تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ بس فضیلہ کیا کروں، کچھ تو میرا مزاج اور کچھ تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، مجھے لڑکوں کے اپنے قریب آنے سے ہی عجیب طرح کی الجھن ہونے لگتی ہے۔ دوسری جانب شاہ جہاں کی حالت عجیب تھی، اسے اپنی دولت اور مردانہ وجاہت پہ بہت ناز تھا۔ اسی یونیورسٹی کی تمام لڑکیاں اس سے دوستی کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے بچھی جاتی تھیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہ کرتی، مگر یہ سادہ سی من موہنی سی لڑکی جو شاہ جہاں کو بھا گئی تھی، ایک نظر اٹھا کے بھی اسے نہ دیکھتی۔ یہ بات شاہ جہاں کے لیے خاصی اذیت ناک بنتی جا رہی تھی۔ پاکیزہ کی سادگی اور شرافت نے شاہ جہان کو پہلے ہی دن اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ بھلا آج کے دور میں بھی اتنی معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہو سکتی ہے؟ جتنا وہ پاکیزہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ اس سے دور چلی جاتی۔ شاہ جہاں اس کے ساتھ خوش اخلاقی کا بھی مظاہرہ کرتا، مگر جواب میں پاکیزہ ایسی رکھائی سے جواب دیتی کہ اس کا دل ٹوٹ کے رہ جاتا اور اس کے دل میں پاکیزہ کے قرب کے لیے مزید تڑپ پیدا ہونے لگتی۔ پھر وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے لگا۔ اسی بات نے پاکیزہ کے لیے عجیب صورتحال پیدا کر دی۔ شاہ جہاں کی اپنی طرف اٹھتی نظروں میں آنے والی تبدیلی کا اندازہ پاکیزہ کو ہوتا جا رہا تھا۔ یوں بھی تو اللہ نے عورت کو ایک حس خاص دی ہے
کہ وہ مرد کی نظر کو بہت اچھے سے پہچان جاتی ہے۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ فضیلہ شاہ جہاں کی بہت اچھی دوست ہے، مگر شاہ جہاں پاکیزہ کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے، اسے کیوں ان نظروں سے دیکھتا ہے، یہ بات اسے پریشان کیے دیتی۔ اس کی توجہ پڑھائی کی طرف سے بھی ہٹ گئی اور پڑھائی میں نقصان ہونے لگا۔ جب صورتحال مزید سنجیدہ ہو گئی اور پاکیزہ کو شاہ جہاں کی آنکھوں میں دیوانگی اور حسرت نظر آنے لگی، تو ایک روز اس نے فضیلہ سے کہا، فضیلہ پلیز میری مدد کرو، شاہ جہاں کو سمجھاؤ میرے لیے ایسی صورتحال پیدا نہ کرے کہ مجھے تعلیم کا خواب ادھورا چھوڑنا پڑے۔ ہاں یار، میں تو خود حیران ہوں، کہاں وہ بگڑا ہوا امیر زادہ جو یونیورسٹی پڑھنے کم لڑکیوں سے دوستی کرنے زیادہ آتا تھا، تمہارے معاملے میں تو میں اسے کافی سنجیدہ دیکھ رہی ہوں۔ خود بھی حیران ہوں کہ ایک دم اسے کیا ہو گیا، وہ تو یار پوری طرح تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ دیکھو فضیلہ، وہ جو ہے جیسا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، تم اس کی اچھی دوست ہو، پلیز اسے سمجھاؤ میرے لیے مشکلات کھڑی نہ کرے۔ میں اس کی صرف دوست ہوں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ اس کی جذباتی اور دلی وابستگی صرف تم سے ہے۔ فضیلہ، تم تو جانتی ہو میرے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ پاکیزہ سچ میں ضج ہو گئی۔ ہاں مجھے علم ہے، لیکن شاہ جہاں کو تمہارے گھر کے قدامت پسند ماحول سے کوئی غرض نہیں۔ وہ کون سا تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو تمہارے یہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہو فضیلہ، کل اس نے میرے گھر فون کر دیا، وہ تو شکر ہوا کہ ابو یا بھیا گھر پہ نہ تھے۔ پاکیزہ کی آواز میں خوف شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایک دم فضیلہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پاکیزہ، تم تو بالکل پاگل ہو، ارے شاہ جہاں جیسا ہینڈسم امیر بندہ تمہارے عشق میں دیوانہ ہو رہا ہے، جانتی ہو کتنے وسیع کاروبار کا اکلوتا وارث ہے، اور تم ہو خوف زدہ ہو رہی ہو۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ فضیلہ اسے سمجھانے لگی تو وہ بھڑک اٹھی۔ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ شاہ جہاں کتنا امیر ہے یا کتنا شریف، بس تم اسے سمجھا دو، بلکہ اچھے طریقے سے اسے منع کر دو کہ میرے راستے سے ہٹ جائے، ورنہ… پاکیزہ نے ہٹیلے انداز میں کہا تو فضیلہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اور پھر یوں ہی دن گزرتے رہے۔ شاہ جہاں کی پاکیزہ میں دلچسپی بڑھتی گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ امیر زادہ اس کے لیے مصیبت بنتا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ شاہ جہان نے ایسی کوئی گھٹیا حرکت بھی نہ کی تھی جو پاکیزہ کے لیے بدنامی کا سبب بنتی۔ شاہ جہاں اس کے آگے پیچھے ضرور پھر رہا تھا، لیکن ایک قابل احترام فاصلہ رکھ کر۔ اور پھر ایک دن وہ ہو گیا جس سے پاکیزہ ڈرتی تھی۔ شاہ جہاں نے براہ راست اسے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ پاکیزہ، آخر میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے جس کے سبب آپ میری سچی اور پاکیزہ محبت کو اس قدر حقارت سے ٹھکرا رہی ہیں؟ شاہ جہان کی آواز سن کر پاکیزہ چونکی۔ وہ لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، جانے شاہ جہاں وہاں کب چلا آیا۔ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر پاکیزہ کے ہاتھ پاؤں بری طرح کپ کپانے لگے، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آج تک شاہ جہاں نے اسے براہ راست مخاطب نہیں کیا تھا، بس فضیلہ کے ذریعے ہی شادی کے پیغامات بھجواتا رہتا تھا۔ مسٹر شاہ جہاں، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے، میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں یونیورسٹی میں صرف پڑھنے آئی ہوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو آپ کی توجہ اور دوستی کی منتظر ہیں۔ اس یونیورسٹی میں آپ کو اپنی قسم کی بہت لڑکیاں مل جائیں گی جو دوستی کے نام پہ رنگ رلیاں منانا پسند کرتی ہیں۔ پاکیزہ نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے رکھائی سے کہا تو ایک دم شاہ جہاں کے چہرے پہ دکھ اور افسردگی کے سائے لہرا گئے۔ اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ گئی اور آنکھوں میں ہلکے ہلکے نمی کے قطرے جھلملانے لگے۔ ایسا لگا شاہ جہاں کو اس کی طرف سے ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ شاہ جہاں کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک لمحے کو تو پاکیزہ کو بھی شرمندگی ہوئی۔ وہ ایک حساس اور نرم دل لڑکی تھی، کسی جانور کو بھی تکلیف میں دیکھ لیتی تو تڑپ اٹھتی۔ وہ ایک گھریلو لڑکی تھی، اس کے خاندان میں کسی لڑکے کو پسند کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ وہ شاہ جہاں کے ساتھ ہمدردی کر کے اپنے یا اپنے خاندان کے لیے مشکل نہیں کھڑی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے شاہ جہاں کو افسردہ وہیں چھوڑ کر لائبریری سے باہر آ گئی۔ شاہ جہاں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ پاکیزہ نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ شاہ جہاں کی آنکھوں میں اذیت کے کتنے آنسو آ کر ٹھہر گئے تھے۔ اور پھر یہ دوسرے دن کی بات ہے، پاکیزہ گھر آئی تو اس کی امی بہت خوش تھی۔ پاکیزہ، آج تمہاری پھپھو آئی تھی، پتہ ہے اپنے ساتھ مٹھائی بھی لائی تھی۔ مٹھائی؟ مگر وہ کیوں؟
ارے میری معصوم بچی، جب کسی لڑکے کی ماں کسی لڑکی کے گھر مٹھائی لے کر جاتی ہے تو نہیں جانتی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، مگر وہی بدھو کی بدھو۔ تمہاری پھپھو تمہیں اپنے بیٹے مدثر کے لیے مانگنے آئی تھی، امی نے خوشی سے سرشار لہجے میں اسے بتایا۔ یہ خبر بلکہ خوشخبری سنتے ہی ایک دم پاکیزہ کے دل میں خوشیوں کی برسات ہونے لگی۔ مدثر کے خواب تو پاکیزہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی، وہ اس کے دل و دماغ میں جانے کب سے آ بیٹھا تھا۔ مدثر اس کی پھپھو کا بیٹا ہی نہیں بلکہ اس کا سب کچھ تھا۔ جس بات کی دنیا میں قدم رکھتے ہی پاکیزہ کا دل پہلی دفعہ مدثر کو دیکھ کر ہی دھڑکا تھا، مگر اس راز کو اس نے اپنے سینے میں ہی دبائے رکھا تھا۔ اس کی خاموش محبت کو مدثر بھی سمجھتا تھا۔ وہ ایک شریف اور شرمیلی لڑکی ہونے کے ناطے نہ اپنی زبان پر کبھی مدثر کا نام لائی، نہ اس کے حوالے سے کبھی کسی سے کچھ کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کے دل کی مراد اللہ یوں پوری کر دے گا۔ اس نے امی سے مزید کچھ نہ کہا، بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی مسکراتی نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ ان کی بیٹی کے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اور پھر پاکیزہ چند دن یونیورسٹی نہیں گئی، کیونکہ گھر میں اس کی اور مدثر کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اور یوں دو خاموش محبت کرنے والوں کے ملاپ اور دو خاندانوں کے درمیان ایسی پرمسرت تقریب کے بعد اور سچی محبت ملنے کا عکس چہرے پہ سجائے، جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو سب سے پہلے فضیلہ سے ہی ملاقات ہوئی۔ فضیلہ کو اس کی منگنی کی خبر مل چکی تھی، مگر اس نے پاکیزہ کو مبارکباد دی، نہ خوشی کا اظہار۔ فضیلہ کے چہرے پہ عجیب سی اداسی تھی۔ کیسی ہو تم؟ پاکیزہ نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ کتنی ظالم اور سنگ دل لڑکی ہو تم! خوشی خوشی منگنی کرائی اپنے کزن سے، ایک بار نہ سوچا اس کا کیا ہوگا جس نے اتنی شدت سے تمہیں چاہا تھا۔ بیچارہ شاہجہاں! یہ کہہ کر فضیلہ سسکنے لگی۔ فضیلہ پلیز، میں نے کتنی بار کہا ہے میرے سامنے اس کا ذکر مت کیا کرو۔ جانتی ہو پاکیزہ، جب سے شاہجہاں نے تمہاری منگنی کی خبر سنی ہے تب سے بستر سے لگ گیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فضیلہ نے اسے بتا ہی دیا، اور یہ سن کر پاکیزہ کو ایسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس کی ہمدرد فطرت ایک دم بے چین ہو گئی۔ وہ مزاجن ایسی لڑکی نہیں تھی جس کی وجہ سے کسی کو دکھ پہنچے۔ وہ کسی کو تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فضیلہ میں کیا کروں؟ میں نے شاہجہاں سے نہیں بلکہ اپنی پھوپھی ذات مدثر سے محبت کی تھی۔ میں ہمیشہ سے اسی کے خواب دیکھتی تھی۔ دیکھو ہم دونوں کی سچی محبت رنگ لے آئی، ہم دونوں ایک ہونے جا رہے ہیں۔ مگر شاہجہاں تو اس بات سے بے خبر تھا نا، اس کا کیا قصور؟ وہ اچھا خاصا ہنستا بولتا نوجوان انجانے میں تمہیں اپنے دل میں بسا بیٹھا ہے، اور اب یہی محبت اسے آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جا رہی ہے۔ فضیلہ نے کہا تو ایک دم پاکیزہ کا دل کٹنے لگا۔ کوئی اس کی خاطر اپنی جان سے جائے یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر اب شاہجہاں کی جان بچانے کے لیے وہ خود کو کسی آزمائش میں بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایسی بے بسی میں گھر گئی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہ آتا تھا۔ دن رات رو رو کر شاہجہاں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ ادھر فضیلہ نے اگلے دن شاہجہاں کو منو ان پاکیزہ کی تمام گفتگو بتا دی کہ وہ تو اپنی پھپھو ذات کو پسند کرتی ہے۔ یہ سن کر شاہجہاں جلن اور حسد سے بے حال ہو گیا۔ اسی وقت اس کے دماغ میں سنگین منصوبے بننے لگے۔ کبھی اس کا دل چاہتا پاکیزہ کو مار دے، کبھی سوچتا کیوں نہ اسے اٹھا لائے اور زبردستی شادی کر لے، پھر خیال آتا مدثر کا خاتمہ کر دے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرنے لگا۔ اور پھر یہ تیسرے دن کی بات ہے، پاکیزہ یونیورسٹی گئی تو فضیلہ سوگوار چہرہ لیے سامنے آ گئی اور بولی، شاہجہاں نے خودکشی کر لی ہے۔ کیا؟ فائل پاکیزہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گر گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تمہیں اس کی موت کا سن کے افسوس ہوا؟ فضیلہ نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ کیسے؟ کب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو فضیلہ؟ پاکیزہ سراسیمہ ہو کر بولی، کل رات شاہجہاں نے خودکشی کر لی۔ پاکیزہ کو پتہ نہیں وہ یونیورسٹی سے گھر کیسے پہنچی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ایک ایسے شخص کے لیے آنسو بہانے لگی جسے نہ وہ پسند کرتی تھی، نہ اس سے اس کا کوئی تعلق تھا، نہ رکھنا چاہتی تھی، مگر اس کے اندر موجود وہ ہمدرد اور پیار کرنے والی لڑکی بے قرار ہو گئی جو اسے بار بار کچوکے دے رہی تھی۔ پاکیزہ، تم ایک ایسے انسان کی قاتل ہو جس کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔
تم اس کی قاتل ہو، تم اس کی قاتل ہو۔ پاکیزہ کے اندر آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا جو اسے پاگل کیے دے رہا تھا، اور پھر جب یہ شور اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا تو ایک دم بستر پہ ڈھہ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، مگر جب سے شاہ جہاں نے خودکشی کی تھی پاکیزہ ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، اس کا ضمیر رات دن اسے لعنت ملامت کرتا رہتا اور شاہ جہاں کی قاتلہ ٹھہراتا۔ کچھ ہی دن میں سوکھ کر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ میری بچی، تجھے کیا ہو گیا؟ آخر کون سا غم تجھے اندر ہی اندر گھن کی طرح چاٹ رہا ہے؟ نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ ہنستی بولتی ہے، اور تو اور تو نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ امی پاکیزہ کی حالت دیکھ کر پریشان تھی۔ دوسری طرف پھپھو نے خاندان میں یہ مشہور کر دیا کہ پاکیزہ کو آسیب ہو گیا ہے۔ انہوں نے خاندان میں کئی محفلوں میں یہ ذکر چھیڑا کہ پاکیزہ اب ٹھیک نہیں رہی، وہ مدثر کی شادی ایک ایسی بیمار اور آسیب زدہ لڑکی سے نہیں کریں گی۔ یہ باتیں پاکیزہ کے امی ابو کے کانوں تک پہنچی۔ محمود صاحب کو بہت دکھ ہوا، انہیں اپنی بہن سے اس کی توقع نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے مدثر سے فون پر بات کی اور اس سے کہا، بیٹا مدثر، یہ تمہاری امی کس قسم کی باتیں کرتی پھر رہی ہیں؟ مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی کہ اپنی بھتیجی اور ہونے والی بہو کے لیے وہ یہ سب کہیں گی۔ اگر پاکیزہ شادی کے بعد بیمار ہو جاتی تب کیا ہوتا؟ ماموں جان، میں تو خود شرمندہ ہوں۔ مدثر نے وضاحت دی، نہ جانے امی کو کیا ہو گیا ہے، لگ رہا ہے کسی نے ان کے کان بھر دیے ہیں، میں امی سے بات کروں گا۔ ادھر مدثر خود بچپن سے پاکیزہ کو پسند کرتا تھا، وہ اپنی محبت کو اس طرح موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے طور پاکیزہ کی بیماری کا سبب جاننے کے لیے ایک اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جو حال ہی میں ذہنی امراض کی ڈگری لے کر انگلینڈ سے لوٹا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر کو تمام حالات بتائے اور اس سے اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد پاکیزہ اور ماموں جان سے بات کرے۔ ڈاکٹر کے کلینک پہنچا ہی تھا کہ وہاں شبیر علی سے ملاقات ہوئی۔ شبیر اس کے اسکول کے زمانے کا اس کا دوست تھا، دونوں بہت عرصے تک مل کے کرکٹ کھیلتے رہے تھے۔ آج بہت وقت بعد ملے تھے تو پرانی یادیں تازہ کرنے لگے۔ اسی دوران مدثر کو پتہ چلا کہ شبیر علی بھی پاکیزہ کی یونیورسٹی سے ہی MBA کر رہا ہے، مگر مدثر نے شبیر کو پاکیزہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دیر بعد شبیر نے خود ہی مدثر سے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ کیا گھر میں کوئی بیمار ہے؟ مدثر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر اسے بتا دیا کہ اس کی منگیتر پاکیزہ اچانک بیمار ہو گئی۔ پاکیزہ؟ نام سنا سنا سا لگ رہا ہے، شبیر نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ارے یار، تمہاری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ ارے ہاں، وہ پاکیزہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہی پڑھتی ہے، بیچاری بہت زبردست، بڑی میچور اور ریزرو سی لڑکی تھی، وہ تو شاہ جہاں ہی۔ کہتے کہتے شبیر علی ایک دم چپ ہو گیا۔ کیوں چپ ہو گئے؟ تم پاکیزہ کو کیسے جانتے ہو اور یہ شاہ جہاں کون ہے؟ مجھے بتاؤ یار، یہ میری منگیتر کی زندگی اور موت کا سوال ہے، پلیز شبیر۔ دیکھو، جو کچھ ہوا اس میں پاکیزہ بالکل بے قصور ہے، تمہیں میری بات حوصلے سے سننی ہوگی، شبیر نے کہا۔ پھر اس نے مدثر کو ساری کہانی سنائی۔ مدثر حیران رہ گیا۔ اس نے شبیر کا شکریہ ادا کیا اور سیدھا ماموں کے دفتر جا پہنچا۔ محمود صاحب مدثر کو ساتھ ہی اپنے گھر آ گئے اور پاکیزہ سے کمرہ کھلوایا۔ پاکیزہ مدثر کو اس طرح اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پریشان تھی کہ آخر اس کے قدامت پرست ابو اس کے منگیتر کو اس کے سامنے کیوں لے آئے۔ بیٹا، یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ مجھے پتا چل چکا ہے، محمود نے کہا تو پاکیزہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، کبھی وہ مدثر کی طرف دیکھ رہی تھی، کبھی اپنے باپ کی طرف۔ اس کی امی بھی اندر آ گئی۔ مدثر نے ایک نظر اپنے ماموں جان اور ممانی جان کی طرف دیکھا، ان دونوں نے سر کی جنبش سے اشارہ کر دیا۔ مدثر نے پاکیزہ کو مخاطب کیا، یونیورسٹی میں تمہارے ساتھ شاہ جہاں پڑھتا تھا؟ اور شاہ جہاں کا نام مدثر کے منہ سے سنتے ہی ایک دم پاکیزہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ مرا نہیں، یہ سب ڈرامہ تھا جو محض تمہیں پریشان کرنے کے لیے تیار کیا گیا تاکہ تم اپنے ضمیر کی مجرم بن کر بیمار ہو جاؤ۔ اور تو کسی چیز پہ اس کا بس نہیں چلتا تھا، مگر اسے علم تھا کہ تم بہت سادہ اور نازک دل کی لڑکی ہو۔ وہ چاہتا تھا تم ساری زندگی اس احساس جرم کے ساتھ رہو کہ تم شاہ جہاں کی قاتل ہو۔ وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ خود تو تمہیں حاصل نہ کر سکا، تمہیں ذہنی مریضہ بنا کر کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مگر وہ تو، پاکیزہ نے کچھ کہنا چاہا تو مدثر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرے دوست شبیر علی نے اپنے کانوں سے شاہ جہاں کو یہ جملہ کہتے سنا تھا۔
پاکیزہ کہتی تھی کہ وہ صرف مدثر سے محبت کرتی ہے، مگر وہ شاہ جہاں کو نہیں سمجھتی۔ اگر شاہ جہاں کو اپنی پسند کی چیز نہ ملے، وہ اسے کسی دوسرے کے لائق بھی نہیں چھوڑتا۔ بیٹے، مجھے مدثر نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اس کا دوست شبیر علی تمہاری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اسی نے سارا قصہ مدثر کو سنایا ہے۔ تم سے جھوٹ بولا گیا، شاہ جہاں نے خودکشی نہیں کی۔ دوسری بات یہ کہ اس گھناؤنے کھیل میں تمہاری سہیلی فضیلہ بھی شاہ جہاں کے ساتھ شریک تھی۔ فضیلہ ایک دولت مند گھرانے کی بگڑی ہوئی لڑکی ہے، وہ تمہارے سامنے معصوم بنی ہوئی تھی۔ وہ بہت مکار اور عیار ہے۔ میری پیاری بیٹی، میرا خیال ہے اب تمہارا ذہن صاف ہو گیا ہے، تم کسی کی قاتلہ نہیں ہو۔ میری بیٹی تو بہت معصوم، بہت پاکیزہ ہے۔ ابو نے بھی پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ایک دفعہ اپنے باپ سے پریشانی کا اظہار کر کے تو دیکھتی، لاکھ میں اصول پرست یا سخت مزاج سہی، مگر اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے مجھے۔ اور تم اب خود کو مجرم سمجھنا چھوڑ دو، تم نے کسی کو دکھ نہیں دیا، تم واقعی بالکل معصوم ہو، اپنے نام کی طرح، پاکیزہ۔ مدثر نے سب کی موجودگی میں کہا تو پاکیزہ شرما گئی، اور پھر ابو نے مسلسل 3 ماہ تک ایک ذہنی امراض کے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا، تب جا کر وہ مکمل صحت یاب ہوئی۔ اس دفعہ ابو کے اصرار پر وہ یونیورسٹی گئی اور اپنی ڈگری مکمل کی۔ یونیورسٹی میں اس کا کئی بار فضیلہ سے سامنا ہوا، مگر اس نے فضیلہ سے نہ ہی کوئی رابطہ رکھا، نہ اسے برا بھلا کہا۔ البتہ اس کے رویے سے فضیلہ سب سمجھ گئی تھی کہ اس کی گھناؤنی چال پاکیزہ سمجھ چکی ہے۔ آج مدثر اور پاکیزہ کی شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں، اور ان کے ہاں ایک ننھی معصومہ بھی آ چکی ہے۔ پاکیزہ شاہ جہاں کو بالکل بھول چکی ہے، اور اس تلخ واقعے کو بھی، مگر مدثر کو جب بھی وہ سب یاد آتا ہے، اسے اپنی پگلی سی پاکیزہ اور بھی عزیز ہو جاتی ہے۔